देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में एक नई बहस छिड़ गई है और बहस छिड़ी भी ऐसे मौके पर है जब 4 साल बाद साबिक वजीर आजम 3 दफा के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के वापस आ चुके हैं। उनके वापस आते ही लोगों का रिएक्शन मुख्तलिफ है। कोई सियासी जमात का लीडर कहता है कि जी वो एक मफरूर और मुजरिम शख्स थे जिसको रियासती मेहमान का दर्जा दिया गया। कोई कहता है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और एक खास किस्म की आमरीत है जिसको अब चलाया जा रहा है, जो कि 73 के आइन के बाद नहीं होनी चाहिए। तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि ऐसी सूरत हाल में जब आलमी मंजरनामे पर इजराइल फलस्तीन को बुरी तरह से दहशतगर्दी का निशाना बना रहा है, ऐसी सूरत हाल में इस तरह के जश्न मनाना और इस्तकबाल करना इंतहाई गैर मौजू वक्त है। ऐसी सूरत हाल में जहां एक तरफ ये मामला है, दूसरी तरफ इलेक्शन की बाज़गश्त है कि जी इलेक्शन कब होंगे, डेट क्यों नहीं मिल रही। और जो जिन केसेस में एक के बाद एक इतना क्विक सेकंड्स के अंदर रिलीज और रिलीफ मिल रहा है, जैसे कि आज आमदा सिंह जायदा सजाद केस में एहतसाब अदालत ने इसहाक डार साहब को बरी कर दिया, ये कहकर कि कोई सबूत नहीं मिला। और इसी तरह से दीगर केसेस में नवाज शरीफ साहब की बेल हो जाती हैं, बाकी दीगर लोगों की हो जाती हैं। तो इससे एक अपेरेंटली तासुर यही जा रहा है कि मैदान साफ है और एक मर्तबा फिर जो है वो वजीर आजम बनने की पोजीशन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नजर आ रहे हैं। ये वो सारे सियासी किले हैं जो कि सियासी जमातों को हैं। इसी सारे मंजरनामे पर भी बात करेंगे। और ऐसी सूरत हाल में आईपीपी जो कि एक नई जमात है, लेकिन उसमें बड़े सीनियर और सीजन पॉलिटिशियंस हैं जो कि अपनी एक क्रेडिबिलिटी रखते हैं सियासत में और समझते हैं बहुत बेहतर तरीके से। उन्हीं में से आज एक शख्सियत मेरे साथ मौजूद है, फयाजुल हसन चौहान साहब। उनको खुशामदीद कहती हूँ प्रोग्राम में। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर गिविंग अस योर वैल्यूएबल टाइम। सर, सबसे पहले तो जानना चाहूंगी, नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, क्या आपको भी यही लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरह कि उनको जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है और सिर्फ ये नवाज शरीफ साहब और नून लीग के लिए से सजाया जा रहा है, नए इलेक्शन में राह हमवार की जा रही है उनके वजीर आजम बनने की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नवाज शरीफ साहब के वजीर आजम बनने के हवाले से जो प्रेडिक्शन की जा रही है, मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि दिल्ली हनी दूर। अभी ये बहुत दूर की बातें हैं। बाकी लेवल प्लेइंग फील्ड जब बेनजीर भुट्टो साहिबा आई थी तो उस वक्त भी जो है वो डील करके आई थी, जर्नलों के साथ भी उस वक्त के मुशर्रफ साहब के साथ भी, और एनआरओ करके आई थी, तो उनके यहाँ पर सारी फैसिलिटेशन हुई थी। इसी तरह पिछला इलेक्शन 2018 का था, उसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब, उनके सर के ऊपर जनाब सरपरस्ती थी, उनको फैज हासिल था और जिसकी वजह से जनाब उनकी मौजें लगी हुई थी। अब नवाज शरीफ साहब अगर आ रहे हैं और आ गए हैं और उनको बात है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, तो उसमें सब कुछ डिपेंड करता है उनके एटीट्यूड के ऊपर। अगर तो उनके अंदर छुपा हुआ, उनके अंदर हलूल किया हुआ वो नवाज शरीफ कि जो हर इक़्तिदार के वक्त जनाब बाहर निकल आता है और निकल कर जनाब रियासत को आंखें दिखाता है और आने से पहले वो लाडला बन जाता है रियासती इदारों का, और जब इक़्तिदार में आ जाता है तो वो दुल्ला भट्टी और भगत सिंह का जनाब किरदार अदा करना किस तरह जाना शुरू हो जाता है। अगर तो यही दोबारा उन्होंने प्रैक्टिस दोहराई दुल्ला भट्टी बनने की या भगत सिंह बनने की, फिर तो जनाब हालात बहुत बुरे हैं। इस दफ़ा जनाब ज़रा सी ज़बान और अमल की गलती हुई तो हफ्ते में 2 पेशियाँ हैं, सुप्रीम कोर्ट की, नैब की, लाहौर हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। तो फिर तो जनाब उनके रास्ते मसदूद भी होंगे, उनके लिए मुश्किलात भी होंगी, उनके लिए हर्डल्स भी होंगे, उनके लिए बैरियर्स भी होंगे, उनके लिए ऑब्स्टिकल्स भी होंगे, उनके लिए परेशानियाँ भी होंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब ये उनका इम्तिहान है। बाकी बड़े बड़े जलसे पाकिस्तान के अंदर, बड़े बड़े काजी हुसैन अहमद साहब अल्लाह पाक जंतुल फरदौस की जगह से इस्लामिक फ्रंट बनाया 1993 में, उन्होंने इतने बड़े बड़े जलसे किए कि आज तक कोई ईजा नहीं कर सका। इसी तरीके से बाकी पार्टियां भी बड़ी बड़ी जलसे करती रही। बड़े जलसों से भी पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं होंगे। असल मसाइल हल होंगे आप लीडरशिप के एटीट्यूड से। नफरत की सियासत छोड़नी पड़ेगी, इंतकाम की सियासत छोड़नी पड़ेगी। पुरानी जितनी कोई आपस में खार है या पुराने कोई इंतकाम की आग है,
اس کو ٹھنڈا کرنا پڑے گا اور پاکستان کی صرف اور صرف تعمیر، ترقی اور استحکام کی طرف دینی پڑے گی. اگر نواز شریف صاحب نے یہ کیا تو شاید ان کے لیے مزید آسانیاں بن جائیں. اگر انہوں نے وہی پرانا نواز شریف جو ہمیشہ ان کے اندر سے جاگ اٹھتا ہے اور پھر وہ حرکتیں ایسی کرتا ہے جیسے 2014-15 میں انہوں نے پرویز مشرف سے انتقام لینے کی ٹھانی، اور اسی طرح اگر اب دوبارہ انہوں نے کوئی ایسی بھگت سنگھ اور دلہا بھٹی بننے کی کوشش کی تو پھر اللہ ہی مانے. اچھا سر، یہ بھی بتائیے گا جیسے کہ بالکل آپ نے کہا، ایک تو آپ نے ایٹیٹیوڈ کی تو بات کی اور وہ ہم جانتے بھی ہیں، ہر بار دیکھتی بھی رہے ہیں. دوسرا سب سے بڑا اور اہم مسئلہ ہے لوگوں کے مسائل حل کرنا، جو کہ معاشی صورتحال سے جڑے ہوئے ہیں. جہاں معاشی صورتحال کی بات کرتے ہیں وہاں آپ نے خود بھی دیکھا، سب نے وٹنس کیا 25 کروڑ آبادی نے پاکستان کی کہ 13 سے 16 مہینے کی حکومت رہی پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، جس میں میاں محمد نواز شریف کے اپنے بھائی شہباز شریف وزیر اعظم رہے، ساری مین جو منسٹریز ہے وہ ان کے پاس رہی. لیکن اس صورتحال میں بھی وہ معیشت کو اس طرح سے کوئی پلان نہیں دے سکتے، کوئی اسٹرکچر نہیں کر سکے، جبکہ ہمیشہ ہر بار وہی لوگ تھے جو کہ چلاتے آئے ہیں اس ملک کو ایک عرصہ دراز سے، کئی دہائیوں پہ مشتمل ہے ان کی سیاست. تو یہ اب اس بار دوبارہ سے اس طرح کے جملے جو ہم سن رہے ہیں، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اندھیرے مٹا دیں گے، روشنی لے آئیں گے، اور جو کاسٹ آف لیونگ ہے اس کو جو ہے بہتر کر دیں گے، یہ ان کے اس وقت نعرے ہیں. تو کیا پھر ابھی جو 13-16 مہینے تھے اس میں کیا ہو رہا تھا؟ اور اسحاق ڈار صاحب بھی اس میں موجود تھے لیکن وہ بھی ڈالر کو قابو نہیں کر پائے. تو ایک غریب آدمی کا سوال ہے کہ ایسا کیا کر دیں گے اس بار جو پہلے 4 بار نہیں کر سکے؟ اچھا، آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا ہے. دیکھیں، جو تو رونا رویا نواز شریف صاحب نے اور پھر بڑکے ماری کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی، مجھے موقع نہیں ملا، مجھے موقع نہیں دیا گیا، تو اگر تو ان کی یہ بات مانی جائے تو یہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے 11 بچوں کی ماں جو ہے نا اور سہیلی سے رونا رو رہی تھی کہ میرے میاں کو مجھے آج سے پہلے آنے ملا. یہ بالکل ویسا ہی ہے. اور بھائی 40 سال ہو گئے ہیں تمہیں اقتدار کے مزے لیتے ہوئے، تمہارے خاندان کو بھی اور آپ کو بھی، اور آپ نے جناب پھر بھی آپ یہ کہتے ہو کہ جناب ہمیں موقع نہیں ملا. میں آپ کو یاد کروا دوں 2008 کے الیکشن میں جب یہ 2007 کو واپس آئے تھے، ان کی کمپین جو چلی تھی نا نون لیگ کی، آدھے جی فرنٹ پیج اور تقریباً فل پیج کے اشتہار لگے تھے اور اس میں انہوں نے 5-6 دعوے کیے تھے کہ اب ہم اقتدار میں آئیں گے تو جناب ڈاکٹر قدیر خان کو صدر پاکستان بنائیں گے اور چیزوں کی قیمتیں شاید خود و نوش اور چیزوں کی قیمتیں 12 اکتوبر 1999 تک لے کر آئیں گے اور فلاں کریں گے اور فلاں کریں گے اور فلاں کریں گے. آپ یقین جانیں ان کے دور اقتدار میں جب 2013 میں ان کو اقتدار ملا تو اس وقت ڈالر کی قیمت، سونے کی قیمت، اس وقت جناب شاید خورد و نوش کی قیمت، اس وقت جناب آپ کی بجلی کی قیمت، پیٹرول کی قیمت، آپ دیکھیں گے 11 مئی کو یہ اقتدار میں آئے 2013 میں، اور ایگزیکٹ 4 مہینے بعد جو مہنگائی کا طوفان بدتمیزی آیا تھا وہ آپ کی سوچ سے باہر ہے. آٹا جناب پاکستان کی عوام کی جناب دائرہ کار سے باہر نکل گیا تھا. اسی طریقے سے ہر قسم کی چیز. تو یہ ساری باتیں لوگ دیکھتے رہے ہیں، لیکن اب اس وقت ہم توقع رکھیں گے کہ نواز شریف صاحب بنیادی طور پہ جو ہے نا، نواز شریف صاحب کا مسئلہ کچھ ہو رہا ہے. میں نے جو آپ کے سامنے ایک چیز رکھی نا، آپ اس نے اس کو مذاق میں نہیں جی لینا. یہ بن جی کے جی آتے ہیں لاڈلا اور اقتدار میں آنے کے بعد بن جاتے ہیں دلہا بھٹی اور بھگت سنگھ. ٹھیک ہے نا؟ بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جناب اب ہم انقلابی اور باغی ہو گئے ہیں، اور آنے سے پہلے یہ لاڈلا بنتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقتدار میں آنے سے پہلے پاؤں پڑتے ہیں، اقتدار میں آنے کے بعد گریبان پکڑتے ہیں. تو یہ والا ایٹیچیوڈ ہی اگر انہوں نے چھوڑ دیا اور سموتھلی اور سنکرونائز طریقے سے پیسفلی اگر انہوں نے اپنی معاملات اور اپنی زندگی اور اپنے لائن آف ایکشن اڈاپٹ کیا تو ان کی ذات کے لیے بھی بہتر ہوگا، ان کی پارٹی کے لیے بھی بہتر ہوگا اور پاکستان کے لیے بھی بہتر ہوگا. اچھا سر، آپ کو بھی لگتا ہے کیا یہ بات کہ یہ جو اتنی کوئکلی ریلیف ملے عدالتوں سے اور ابھی بھی مل رہے ہیں، تو ایک عام آدمی پاکستان کا عام شہری یہ کہتا ہے کہ اس کو تو عدالتوں میں اپنا فیصلہ کسی بھی حوالے سے کیس لے جانے میں اور فیصلہ کروانے میں 100 سال لگ جاتے ہیں. ایک کیس کا ہم نے فیصلہ دیکھا 2019 میں آیا پاکستان کے اندر، یہ بھی ہسٹری ہمارے سامنے. تو ایک عام شخص کو تو اتنا ریپڈ، اتنا وی وی آئی پی
جو جسٹس ہے کوئی جسٹس وہ حاصل نہیں ہے، نہ مجھے حاصل ہے نہ آپ کو حاصل ہے، تو کیا مطلب یہ ایک مخصوص طبقے کے لیے جو ہے اسی طرح سے ہوتا رہے گا پاکستان میں اور یہی ہم دیکھتے رہیں گے؟ رضا بڑا اچھا سوال پوچھا آپ نے. اس ملک کی صورتحال کے اوپر نا میں اکثر نقشہ کشی کرتا ہوں عدالتی سسٹم کے اوپر اور انصاف کی فراہمی کے اوپر. قانون ہے غریب کا، امیر پہ لاگو نہیں، غریب تو پابند ہے، امیر پہ قابو نہیں. یہ دہشتیں، یہ وحشتیں، یہ مطلبی سیاستیں، بے ربط سی یہ زندگی، بے سنگ سی مسافتیں. یہ کون سا نظام ہے، یہ کوئی انتقام ہے؟ کیا اس کی کوئی حد بھی ہے؟ یہ سفر ناتمام ہے. بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. چیئرمین تحریک انصاف اندر ہو تو ان کو جناب قید خانہ کی دیواریں توڑ کے جناب قید خانہ کھلا کر دیا جاتا ہے. دیسی انڈے دیے جاتے ہیں، دیسی مرغی دی جاتی ہے، دیسی گھی دیا جاتا ہے، دیسی بکرے کا گوشت دیا جاتا ہے، سائیکل دے دی جاتی ہے ایکسرسائز کے لیے. آج جج نے تنزیہ کہا ان کے وکیل کو کہ اب آپ موٹر سائیکل مانگیں گے تو موٹر سائیکل بھی دے دیں گے. اب اگر آپ نے سوئمنگ پول مانگا تو اس کے لیے تھوڑی سی پریشانی ہو جائے گی کہ اس کے لیے بھی بڑا وسیع جگہ چاہیے. اسی طریقے سے نواز شریف اور بیگم جناب مریم نواز صاحبہ وہ اندر رہی، ان کے لیے اسپیشل ٹائلوں والے واش روم، ٹائلوں والے جناب آپ کے قید خانے اور یہ ساری چیزیں. غریب آدمی رہے بیچارہ پودینہ اور دھنیا اپنے پیٹ کی آگ اور اپنے بچوں کی پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے چوری کر کے جرم میں، اس کے لیے جناب فاقے، ڈاکے، دھماکے، ناکے، چاکے، سختیاں سب کچھ آپ کو ملیں گی. تو بات آپ کی ٹھیک ہے مخصوص لوگوں کے لیے. اور پھر ریلیف اکیلا نواز شریف کو تو نہیں مل رہا عدالتوں سے. یہ جو چیئرمین تحریک انصاف 19 کیسز کی ضمانتیں لے کے آتے تھے اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے جناب جوڈیشل کمپلیکس میں ان کو جناب ضمانت مل جاتی تھی اور جناب ایک سیکنڈ کے اندر جناب جاتے تھے اور ایک سیکنڈ کے اندر منٹ کے اندر جناب 15 16 5 8 10 ضمانتیں. تو پورا عدالتی سسٹم ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پھر چیف جسٹس کہتا تھا گڈ ٹو سی یو. پھر چیف جسٹس کا رویہ ایسا ہوتا تھا کہ آئیے آپ کا انتظار تھا، دیر لگی آنے میں تم کو شکر ہے پھر بھی آئے. تو وہ اس قسم کا ماحول بنا ہوتا تھا ان کے لیے. بھائی یہ تو لیڈروں کے لیے ہے. پاکستان کا غریب بیچارہ اس کی قسمت میں تو یہ انصاف نہیں ہے، اس کو تو یہ فیسیلیٹیشن نہیں ہوتی. میں نے 2 دفعہ جیل کاٹی ہے پچھلے جناب 7-8 ماہ میں اسی تحریک فساد فی الارض کے اندر جو ہمیں استعمال کر کے. ہمیں تو جناب 10x8 کا جناب قید خانہ تھا، اس میں کاکروچ بھی تھے، اس میں جناب بچھو بھی تھے، اس میں جناب آپ کی چھپکلیاں بھی تھی، اس میں آپ کا واش روم بھی اندر ہی تھا، کھانے کو کچھ ملتا نہیں تھا، تکیہ بھی نہیں تھا. ہر قسم کا ہم نے ظلم برداشت کیا. ہمیں تو وہ فیسیلیٹیشن نہیں ملی. یہ سارے وڈیرے جاگیردار سرمایہ دار یہ لوگ عیش کرتے ہیں، موج کرتے ہیں. ان کی اندر بھی عید، ان کی باہر بھی عید. اندر بھی دیسی انڈے، باہر بھی دیسی انڈے، اندر بھی دیسی مرغی، باہر بھی دیسی مرغی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، غریب کے لیے قانون ہے بس. اچھا اس میں ایک بات اور ہے، آج رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے کہ نواز شریف نے جو مل کر کام کرنے کی بات کی اس میں پی ٹی آئی شامل ہے. یعنی کہ ایک طرف وہ والی بات ہے نا کہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ والا سین نظر آ رہا ہے کہ ایک بندہ کہتا ہے کہ جی شامل ہے، دوسرا کہے گا کہ اگلا کہ نہیں جی بالکل شامل نہیں ہے، ہم وہی رویہ کریں گے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے. تو اس گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں میں تو اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کروں گا. اس میں کیا تحریک انصاف کو اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے، اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، اپنی سیاست ٹھیک کر لیں، نفرت کی سیاست نہ کریں، انتقام کی سیاست نہ کریں، اپنی سیاسی جنگ لڑیں، اپنی سیاسی موو کریں، الیکشن کی تیاری کریں. پی ٹی آئی کی قسمت میں تو جو چیز آئے گی وہ تو اپنا کیا بھگت رہی ہے. اس کے لیڈر اور اس کے چیئرمین کا کیا بھگت رہے ہیں. سارے ہزاروں خاندان تباہ ہیں، جیلوں کے اندر ان کے لوگ ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ جوان، کاروبار تباہ. خاندان کے جو باقی لوگ ہیں وہ کچہری میں اور جیل کے باہر اور تھانوں میں کھجل ہو رہے ہیں. وہ تو اپنا کیا کاٹیں گے. ایز یو سو شیل یو ریپ. ہاتھوں سے لگائی دانتوں سے کھولیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب اور نون لیگ اور نواز شریف صاحب آپ اپنا رویہ اور اپنی پرفارمنس ٹھیک کر لیں. پرفارمنس ٹھیک رکھیں گے. اب وہ ڈالر کو قابو کرنے آئے تھے، وہ ڈار پہ قابو ہو گیا اور ایسا بے قابو ہوا. آپ دیکھیں انہوں نے 16 مہینوں میں کیا بیڑا غرق کیا جناب. ستیہ ناش جناب پی ٹی آئی کی حکومت نے کیا. ہماری حکومت تھی وفاقی، انہوں نے جو اکانومی کا بیڑا غرق کیا. 100 میں سے 80% قرضے پاکستان کے 3.5 سالوں میں دیے گئے. 100 میں سے 80% ملک دیوالیہ کر دیا. جی صحیح کسر جناب شہباز شریف صاحب کی قیادت میں پی ڈی ایم کی حکومت نے کر دی. تو بھائی اپنی پرفارمنس ٹھیک کرو. ایز اے وزیر اعظم، ایز اے وزیر اعلیٰ، ایز اے وزیر اپنا ڈپارٹمنٹ، اپنا پورٹ فولیو، اپنی منسٹری
اگر اس کی پرفارمنس دو گے جو پریکٹیکل پرفارمنس ہو، جس میں ریاست، معاشرہ، سوسائٹی اور ملک آگے کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے، پیچھے کی طرف جاتا نہ دکھائی دے، تو پھر بات ٹھیک ہے. تو بس اپنی اپنا رویہ اور اپنی پرفارمنس بس وہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، لاسٹ سوال بس آپ سے کروں گی. علی زیدی صاحب نے کہا ہے کہ جو آئی پی پی ہے وہ مسلم لیگ نون کی بی ٹیم ہے، تو کیا ایسا ہے؟ اور دوسرا مطلب بار بار یہ ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں مختلف جماعتوں کی طرف سے، اور دوسرا یہ کہ آئی پی پی اب حکومت میں اگر آ جائے گی، الیکشن میں جاتی ہے، تو 3 سے باتیں کوئکلی بتا دیں گے عوام کے لیے کہ آپ لوگ کیا ایسا منشور میں یا ریفارمز میں لائیں گے جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ پیپل ول میں اپنا اٹریکٹ ٹورڈز منشور یو اینڈ ووٹ یو. جی اپنا منشور میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا ذرا جی علی زیدی 3. صاحب کی میں جناب آتما کو جی شانتی پہنچا دوں. جی آپ کی جی اطلاع کے لیے عرض ہے، علی زیدی دور دور تک نہ کبھی سیاسی کارکن تھا نہ ہے. اس جیسا بیوقوف اور نکما اور نکھٹو شخص کے جو خود آیا ہمارے آئی پی پی کے ڈنر میں اور ادھر جو تقریر کی، اس نے انتہائی گھٹیا طریقے سے چیئرمین تحریک انصاف کے اوپر کرٹیسزم کیا، تحریک انصاف کے اوپر کرٹیسزم کیا، اور پھر اس کے بعد اگلے دن پریس کانفرنس میں میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا. وہاں بیٹھ کے جو جی اس نے چیئرمین تحریک انصاف اور اس کے بچوں کی جو میرے سے گفتگو کی ہے، خدا کی قسم میں حیران ہو کے اس کو دیکھتا تھا، کیونکہ میں 17 سال پارٹی میں نے دیکھا. یہ تو چیئرمین تحریک انصاف کا ملازم تھا، یہ تو ان کی نمل یونیورسٹی اور ان کے شوکت خان نام کی اور پارٹی کی فنڈنگ کے لیے ایک منشی کے طور پہ کام کرتا تھا. اس کا تو سیاسی کارکن کا تو ایٹیچیوڈ ہی نہیں تھا، اور اس کو بس اس سروسز کی وجہ سے جناب چیئرمین تحریک انصاف نے سر پہ بٹھایا ہوا تھا. اب وہ یہ باتیں کرتا ہے، اسے پوچھو کہ تم آئی پی پی کے جناب جو ہماری ابتدائی پریس کانفرنس تھی جس میں ہم نے آئی پی پی کی بنیاد رکھی، اور اس سے پہلے جو ڈنر تھا اس میں تم کیا لینے آئے تھے؟ اس میں چرخہ کاٹنے آئے تھے؟ اس میں کیا کرنے آئے تھے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط قسم کا، نان سینس قسم کا اس نے بیان دیا ہے، اور اس کے رویے سے خود وہ دلیل ہو رہے ہیں. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اب آ جائے آئی پی پی کا منشور. جی ہمارے 3 منشور پوائنٹس کی بتا دیں سب سے کوئکلی. جی اعلیٰ اور عرفہ پوری پاکستانی قوم سنے، کراچی کی عوام سن لے. ہمارا منشور، واحد پارٹی ہم نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر ناموس رسالت اور ختم نبوت کا پہرا دیں گے. یہ ہماری سب سے بڑی ہماری اچیومنٹ ہے، جو آج تک کسی پولیٹیکل پارٹی نے، مذہبی جماعتیں کرتی ہیں، کسی پولیٹیکل پارٹی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. پہلا ہمارا یہ انشاءاللہ دعویٰ ہے. دوسرا، ہم نے کہا جناب کہ 300 یونٹ تک کا جو صارف ہوگا اس کو بجلی مفت ملے گی. تیسرا، ہم نے یہ چیز کہی کہ جناب جو کسان ہے جس کی 12 ایکڑ یا اس سے کم زمین ہے، اس کو ہم بجلی بھی مفت دیں گے، اس کو بیج بھی مفت دیں گے، اس کو کھادوں کے حوالے سے بھی ہم اکاموڈیٹ کریں گے. چوتھا، جو موٹر سائیکل سوار ہیں ان کو آدھی قیمت پہ پیٹرول ملے گا. پانچواں، سب سے امپورٹنٹ، ہم جناب پاکستان کے اندر مزدور کی تنخواہ 50,000 روپیہ طے کریں گے. یہ ساری پریکٹیکل چیزیں ہیں، اس میں کوئی بھی آئیڈیالسٹک نہیں ہے، کوئی بھی انہونی نہیں ہے. ہم انشاءاللہ پوری ڈیڈیکیشن کے ساتھ جہانگیر ترین صاحب اور علی خان صاحب کی ٹھیک ہے، قیادت میں ہم اس کو مٹیریلائز کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب، آئی پی پی کے سینئر مرکزی رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کے وقت کا یہاں ایک بریک لے رہی ہوں ناظرین، بریک کے بعد واپس آ رہی ہوں، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا، اسٹے ٹیونڈ.